अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला रखना बाय इकबाल बानो, एपिसोड 20। पुकारो मुझे, सदा दो, अपने नर्म आबशारों जैसे लहजे में मुझे बुलाओ। हाँ सारो, मैं मुंतज़िर हूँ तुम्हारी सदा का, तुम्हारी आवाज़ का, बिल्कुल उसी तरह जैसे रात के बाद सहर की ख्वाहिश होती है। बेतहाशा धूप में चलने के बाद किसी साइबान में बैठने की तमन्ना दिल में मचलती है। सहरा पर घनघोर घटाएं छाई हुई हों तो वहाँ के बासी उनके बरसने की ख्वाहिश करते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल इसी अंदाज में मुझे भी तुम्हारी पुकार की ख्वाहिश है। मेरी समातें तुम्हारी नरम और मीठी आवाज़ सुनना चाहती हैं, जिनमें खलावट है, नगमगी है, प्यार है। मेरे लिए आबे हयात है सदा तुम्हारी। मुझे पुकारो मेरी सारो, मेरी समातों में अपना अमृत लहजा खोलो। ऐ मेरी हमदम, मेरी ज़िंदगी, मेरी अजीज़ हस्ती, मेरी सारो, मुझे मुझसे ज़्यादा जानने और समझने वाली। मेरा हर घड़ी हर लम्हा तुमसे मिलने को जी चाहता है। हर पल मेरी समात तुम्हारी आहट के मुंतज़िर रहती है, मगर तुम मुझे ना पुकारती हो और ना ही आती हो। तकदीर की लकीरों को कोई नहीं बदल सकता, मगर मैं बदलना चाहता हूँ। तुम आ जाओ सारो, तो मेरा वादा है कि तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि मियाँ जी का साया भी तुम पर ना पड़ने दूँगा। मैं मियाँ जी से हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ तोड़ लूँगा जिस तरह उन्होंने मुझे तोड़ा है। मैं उनसे उनका बेटा छीन लूँ, उन्हें इतना तड़पाऊँगा कि वो जी ना सकेंगे, और जो तुम कहोगी करूँगा। बस तुम लौट आओ, हाँ एक बार लौट आओ, दोबारा मेरी ज़िंदगी में बहार बनकर आ जाओ। ज़ैनी की खातिर ही आ जाओ, जिसकी वजह से तुमने ये बिन बास लिया है। पगली, भला इस तरह भी कोई करता है? इस तरह भी दिल के टुकड़े किए जाते हैं जिस तरह तुमने किए हैं? मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूँ सारो? मुझे तो कुछ सजाई नहीं देता। लगता है मेरे चारों तरफ अंधेरा फैल गया है। कोई रोशनी की किरण इस अंधेरे में नहीं चमकती। मायूसियों की आकाश बेल मेरे दिलो ज़हन से लिपट गई है। लगता है तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी, मगर जिस तरह गुप अंधेरे में माचिस की तीली जलाकर रोशनी की जा सकती है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे ख़त में लिखा एक जुमला हालात के समंदर में डूबती नैया को सहारा देता है कि तुम तक पहुंचने के लिए अगर कोई रास्ता नज़र आया तो मैं उस रास्ते पर चल पड़ूंगी। सारो, फिर ढूंढो ना जल्दी वो रास्ता जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा सके, या फिर मुझे पुकार लो। मैं हर पल हर साथ तुम्हें खुद से करीब, बहुत करीब पाता हूँ। तुम्हारी खुशबू के हिसार में रहता हूँ हरदम, मगर नज़रें तुम्हें देखना चाहती हैं। तुम्हारे चेहरे की खूबसूरत मुस्कुराहट जो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे नाम है। उस मुस्कुराहट के फूल अपने दामन में भरना चाहता हूँ। हाँ सारो, तुम क्या जानो कि तुम बिन मैं कितना अधूरा हूँ। जाने वाले, तुझे किस तरह बताए कोई, जिंदगी कितनी अधूरी तेरे जाने से रही। सारो, आ जाओ, या फिर जहाँ हो मुझे बुला लो। हमाद अहमद खान कितनी ही देर से आंखें मूंदे चित लेटे ख्यालों ही ख्यालों में साहिरा से बातें कर रहे थे। साहिरा का ख़त मियाँ जी को दिखाने के बाद वो अपनी ख्वाबगाह में आ गए थे। ज़हनो दिल इतने बोझल हो गए थे कि वापस ऑफिस जाने को दिल ही ना चाहता था, और अब जूतों समेत बेड पर दराज से उन्हें आदिल के आने की खबर ही ना हुई, जो उन्हें तकरीबन झंझोड़ते हुए कह रहा था, हमाद देख मैं क्या लाया हूँ। क्या साहिरा का पता चल गया? हमाद अहमद एकदम ही उठ बैठे। अब पता चल जाएगा, तू फिक्र ना कर। आदिल उनके करीब बैठ गया। कैसे पता चल जाएगा? कहीं तुमने पुलिस में तो रिपोर्ट नहीं करा दी? उन्होंने आदिल को घूरा। नहीं यार, मैं ये तावीज़ लाया हूँ। एक बहुत ही पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, कई लोगों के काम हो गए हैं। आदिल ने जेब में से कागज़ निकाला जिसमें तावीज़ लिपटा हुआ था। हमाद अहमद हैरत से उसे देख रहे थे। पीर बाबा ने कहा है कि एक तावीज़ किसी वज़न के नीचे और एक ये जो है ना, इसे पंखे से बांध दे, पंखा फुल स्पीड पर खोल दें। इस तरह इसका सर चकराएगा
اور وہ خود ہی آ جائے گی۔ واقعی؟ ہاں بھئی، بہت لوگ تھے، میں تو صبح سے گیا ہوا تھا، وہاں ان کی بڑی شہرت ہے۔ یار واقعی سارو آ جائے گی؟ حماد احمد نے پر امید نظروں سے اسے گھورا۔ تو دیکھ، اللہ کی کرامت، کلام الہی میں بہت اثر ہے، عادل نے کہا۔ پھر اس نے خود ہی وزن کے نیچے رکھنے والے تمیز الماری کے نیچے رکھا، جسے دونوں نے بڑی مشکل سے کھسکایا تھا، اور دوسرا عادل نے چھت کے پنکھے میں باندھ دیا۔ تم نے فال تو نکلوائی تھی؟ نکلوائی تھی، عادل نے کہا۔ کیا بتایا؟ کہاں ہے سارو؟ وہ بے قراری سے بولا۔ شمال کی طرف کا اشارہ ملتا ہے۔ تمہیں یقین ہے نا؟ یار یقین پر تو دنیا قائم ہے، حالانکہ تعویذ گنڈوں پر میں نے کبھی یقین نہیں کیا، مگر اب اعتبار کر رہا ہوں کہ روشنی کی کوئی بھی کرن کریا جان میں جاگ اٹھے تو اس کی حفاظت فرض بن جاتا ہے۔ شاید اس طرح ہماری کٹ جائے۔ عادل کہہ رہا تھا۔ یہ پیر بابا ہیں کہاں؟ حماد احمد نے پوچھا۔ اچرا میں، بہت رش تھا ان کے حجرے پر، عادل نے بتایا۔ تمہیں ان کا بتایا کس نے؟ ہوا یہ کہ مسرت کو کچھ عرصہ سے آدھے سر کے درد کی شکایت ہے، آرام ہی نہیں آ رہا، تو ہمارے جہاں جو مائی کام کرنے آتی ہے اس نے مسرت کو بتایا تھا ان کے بارے میں، کہ وہ آدھے سر کے درد کا تعویذ دیتے ہیں اور آرام آ جاتا ہے۔ کل میں مسرت کو لے کر گیا تھا ان کے پاس، میں نے سوچا کہ ساروں کے لیے تعویذ لے لیا جائے، تو آج صبح ادھر چلا گیا۔ آفس گیا تھا تمہارے تو تم غائب، فون کیا تو فخرو نے ریسیو کیا اور بتایا کہ تم گھر میں ہو، تو میں سیدھا ادھر چلا آیا۔ عادل نے انہیں تفصیل بتائی، اور حماد احمد چھت کے ہلتے پنکھے کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چھت ہی سے سایرہ ٹپک پڑے گی۔ ان کی آنکھوں کی سطح بھیگی ہوئی تھی۔ عادل کا دل ان کے دکھ پر کٹ گیا تھا۔ سوچ کے در کھلے تو خواہش در آئیں گی، پھر یہ ہوگا اپنے اندر بے کلی رہ جائے گی، پھر وہی رہ جائے گا اپنی انا کا مسئلہ، اپنے اندر ایک صدا رہ جائے گی۔ ساحرہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، حماد احمد کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک پل کو بھول جانا چاہتی تھی، مگر سوچیں تھیں کہ ہر لمحہ اس کے ذہن میں در آتی، اور جب سوچوں کی دنیا میں حماد احمد آ جاتے تو پھر بے تحاشا خواہش آپ ہی آپ ساحرہ کے دل کی مہمان بن جاتی۔ حماد احمد کے قرب کی خواہش، ان کی محبتوں اور جذبوں کی تمنا ساحرہ کے دل میں چک پھیریاں کھانا شروع کر دیتی۔ وہ واقعی سب کچھ بھولنا چاہتی تھی، مگر دل کی مجبوریاں اور حماد احمد کا تصور اس کے بہت قریب ہوتا۔ ہومی میری زندگی، میں کیسے کہوں کہ تم سے دور ہوں، میں تو تمہارے وجود کو اپنے خون کے ایک ایک قطرے میں محسوس کرتی ہوں، تم ہی تو میری پہچان ہو، مگر میں نے یہاں کسی کو نہیں بتایا، بھلا کس طرح بتاؤں؟ کاش مجھے کسی طرح پتہ چل جائے کہ تم نے زینی کو میاں جی سے چھین لیا ہے تو میں فوراً پہنچ جاؤں۔ کئی بار میری انگلیاں شہزاد کاٹیج کا فون نمبر ملانے کے لیے ڈائل پر گھومی ہیں، مگر میاں جی، وہ لوہے کی طرح گرم جملہ میری سماعتوں کو چھیدنے لگتا ہے۔ اگر تم شہزاد کاٹیج کے قریب سے بھی گزری تو وہ زینی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تخلیق جو جگر کے خون سے کی جاتی ہے، کئی راتوں اور دنوں کی محنت کا ثمر ہوتی ہے۔ تخلیق اور آس کا دکھ اور تکلیف کو تخلیق کار ہی جانتا ہے اور سمجھتا ہے، جس نے جان پر وہ تکلیفیں اور دکھ جھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر قیمت پر اپنی تخلیق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہومی، میں بھی تخلیق کار ہوں، میری کئی بے خواب راتوں کا ثمر ہے زینی، اور میں اسے گنوا نہیں سکتی، اس لیے میں تم سے دوری کا دکھ جھیل رہی ہوں۔ اور تم نے بھی وہ دکھ کیسے سہا ہوگا؟ جب تم گھر آئے ہوگے اور مجھے نہ پایا ہوگا تو مجھے یقین ہے تمہارا دل پھٹ گیا ہوگا۔ ہاں ہومی، مجھے اپنے جذبوں کی سچائی پر پورا بھروسہ ہے۔ محبت کا اختیار میں نے تمہیں دیا ہے، اور یہی اختیار تو ہے جو مجھے بتلاتا ہے کہ تمہارے دل میں ہوں اور ہمیشہ میں ہی رہوں گی، چاہے میاں جی مجھ پر الزامات کی کتنی بھی سنگ باری کریں کہ دل کے بندھن بہت مضبوط ہوتے ہیں، جنہیں فنا کے ہاتھ بھی نہیں توڑ سکتے۔ بھلا یہ بندھن کس طرح ٹوٹے گا؟ ساحرہ کی صدائیں اس کے دل کے گنبد میں ہی گونج کر رہ جاتی۔ وہ گھنٹوں حماد اور زینی کے بارے میں سوچتی رہتی۔
حالانکہ عارف اسد کے گھر والے بہت اچھے تھے۔ جب سے امی اور پپا کو پتہ چلا تھا کہ ساحرہ شادی شدہ ہے اور کسی مجبوری کے تحت اس نے گھر چھوڑا ہے، تو اس سے اور بھی زیادہ پرشفقت انداز میں پیش آئے۔ کبھی بھی کسی نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں باز پرس نہ کی تھی، کسی نے اس کے گزرے حالات کے بارے میں نہ کریدا تھا، اور ایسا سب وہ عارف اسد کے کہنے پر کرتے تھے۔ بشریٰ بابی سے تو اس کی دوستی ہو گئی تھی، آپ ہی آپ ان سے ہومی کی باتیں کرتی، زینی کی معصوم شرارتوں کے بارے میں بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں ممتا کی چمک بھر جاتی، اپنے ہومی کا ذکر کرتی تو اس کے عارض کشمیری سیبوں کی طرح دمک اٹھتے، ورنہ تو ان عموماً زردی کھنڈی رہتی تھی۔ بشریٰ بابی نے کبھی اس سے اس کے گھر کا نشان نہ پوچھا تھا، انہیں یقین تھا کہ کسی دن وہ ان کے سینے سے لگ کر سب کچھ بتا دے گی، کہ بارہا ایسا ہوا تھا کہ اسے حماد احمد اور زینی بہت یاد آتے تو بشریٰ بابی کے سینے سے لگ کر وہ بلک بلک کر روتی، اپنے دل پر رکھی بھاری سیل آنسوں سے پگھلانے کی کوشش کرتی، مگر کبھی بھی اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہ ہو پاتی تھی۔ بشریٰ بابی اس کے دکھ پر بے تحاشا دکھی ہو جاتی اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی، آزمائشیں خدا کے پیاروں پر ہی آتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ تم اس آزمائش کے دریا سے جلد از جلد نکل آؤ گی۔ وہ دینے کو تو ساحرہ کو تسلی دے دیتی، مگر ان کا اپنا دل سہما ہوا کبوتر بن جاتا اور وہ صدقے دل سے خدا سے دعا کرتی، یا خدا، اس نازک احساسات والی پیاری لڑکی نے جو گنوایا ہے اسے مل جائے، محبت کرنے کی بہت کڑی سزا ملی ہے اسے، اب تو اس کے آزمائشوں کا درد ختم ہو جانا چاہیے، اگر یہ عارف کے بجائے کسی بدماش کے ہتھے چڑھ جاتی تو نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ یہ سوچ کر بشریٰ بابی کو جرجری سی آ جاتی۔ انوبہ، وہ شوخ و شریر لڑکی، وہ بھی ہر دم ساحرہ سے چمٹی رہتی، اور تو اور نومی اور پومی بھی ساحرہ کے گرویدہ تھے کہ وہ ان کے ساتھ کیرم کھیلتی، ان کے ساتھ ویڈیو گیم میں حصہ لیتی، غرض یہ کہ وہ بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی اور بڑوں میں بڑی۔ اس فیملی میں وہ یوں رچ بس گئی تھی جیسے کہ برسوں سے یہی رہتی آئی ہوں، نہ بے تکلف ہوئی تو وہ عارف اسد جس سے اسے بے نام سی جھجک ہوتی، شاید اس لیے بھی کہ وہ اپنے بارے میں اس کی خواہش جان چکی تھی، اور عارف اسد بھی سلام دعا سے زیادہ اس سے بات نہ کرتا، البتہ یہ ضرور پوچھ لیتا، آپ خوش تو ہیں نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دیجیے گا۔ لگتا تھا وہ فارمیلٹی پوری کرتا ہے اور بس، اور ساحرہ سوچتی، عارف اسد، تم ایسے سوال کیوں کرتے ہو جن کے جواب میرے پاس ہیں لیکن دے نہیں سکتی؟ تم پوچھتے ہو کیا آپ خوش تو ہیں نا؟ کیا صرف اچھا کھانا اور اچھا پہننا ہی خوشی دے سکتا ہے؟ عارف اسد، میری خوشیوں کی تو چابی ہی کھو چکی ہے اور میں غموں کے قلعے میں محصور ہو کر رہ گئی ہوں، مجھے کوئی راہ سجائی نہیں دیتی، راتوں کو اٹھ کر پورے گھر میں بے چین روح کی طرح چکراتی پھرتی ہوں۔ اسے اپنے کمرے میں گھٹن ہوتی تھی، روح بوجھل سی محسوس ہوتی، آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی اور اب زینے پر پام کے گملے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ حسب معمول سوچوں نے اس کے ذہن کو جکڑ رکھا تھا، تب ہی ایک دم ساحرہ تیز روشنی میں نہا گئی، چونک کر دیکھا تو عارف اسد کی کار گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی اور اس کی تیز لائٹس میں وہ پوری کی پوری بھیگ گئی۔ عارف اسد کی نظر اچانک ہی اس لڑکی پر پڑ گئی اور نظریں جیسے اس پر جم کر رہ گئیں۔ سیاہ بارڈر کی سفید جارجٹ کی ساڑی میں وہ سوگوار سی ساحرہ اسے بہت ہی اچھی لگی۔ کاش تم میرا نصیب ہوتی ساحرہ، تو میں تمہیں دنیا سے چھپا کر ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا۔ عارف اسد، ساحرہ تمہارے گھر میں اس انجان شخص کی امانت ہے جس کی یہ بیوی ہے، جس کے بچے کی ماں ہے، تم غلط خیال بھی دل میں مت لانا۔ اس کے اندر کے اچھے انسان نے اسے تنبیہ کی تو وہ مسکرا دیا۔ گاڑی لاک کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ آپ اب تک جاگ رہی ہیں ساحرہ؟ جی، وہ نیند نہیں آ رہی تھی، اور ساحرہ نے ساڑی کا پلو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، کوئی کتاب وغیرہ پڑھ لیتی تو شاید ذہن بدلتا تو نیند کے قافلے کے ساتھ چل نکلتی۔ عارف نے مشورہ دیا، بعض مرتبہ کتابوں سے بھی دل نہیں بہلتا۔ عارف سر ہلا کر رہ گیا، آپ اتنی دیر سے گھر آتے ہیں؟
ساحرہ نے اپنی کلائی پر بندھی چھوٹی سی گولڈن واچ کی طرف دیکھا جو اس وقت 1:15 بجا رہی تھی۔ بس کمال کے کلینک میں دیر ہوگی، باتوں میں وقت کا پتہ بھی نہیں چلا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت کو پنکھ لگ جاتے ہیں، ساتیں باز بن کر اڑ جاتی ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کمپنی اچھی ہو، عارف اسد کہتا رہا، اور سارا سوچنے لگی، کتنے خوش قسمت ہو تم کہ تمہارا وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک میں ہوں جس کا وقت لگتا ہے ٹھہر گیا ہو، برف کی طرح جم گیا ہو، اور یہ رکتی ہوئی ساتیں اتنی طویل ہو گئی ہیں کہ انہوں نے روح تک کو چھید ڈالا ہے۔ ساحرہ، آپ اپنے کمرے میں جائیں اور سونے کی کوشش کریں۔ ایک تو جاگنے سے صحت خراب ہوتی ہے، دوسرے جاگنے سے مسائل حل تو نہیں ہو جاتے۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ عارف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کام تھا، وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ کہیں؟ عارف نے ریلنگ سے ٹیک لگا لی۔ عارف، آپ کی گارمنٹس فیکٹری میں خواتین بھی تو کام کرتی ہوں گی نا؟ بس۔ عارف نے ہاتھ اٹھا کر اس کا جملہ کاٹ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ وہ نہایت دکھ سے بولا، آپ نے ایسا سوچا کیوں ساحرہ؟ دیکھیں نا، سارا دن میں فالتو ہی تو رہتی ہوں۔ امی اور بھابھی مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے شرمندہ شرمندہ سی کہہ رہی تھی، آپ مہمان ہیں ہماری۔ عارف اسد نے اسے یاد دلایا، پورا 1.5 ماہ ہو گیا ہے اس مہمان کو جو یہاں دھنا مارے بیٹھی ہے۔ ساحرہ تمسخر سے ہنسی۔ میں اب مزید آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ساحرہ، شاید آپ نہیں جانتی کہ کچھ بوجھ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، دکھوں کی طرح، محبتوں کی طرح، جو ساری زندگی بھی اٹھائے رہو تو تھکن کا قطعی احساس نہیں ہوتا۔ اور میرے لیے بلکہ اس گھر کے لیے آپ بھی ایسا ہی خوبصورت بوجھ ہیں۔ آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ آپ سمجھے نا، ساحرہ نے کہنا چاہا۔ پلیز چینج دس ٹاپک، عارف نے سخت لہجے میں کہا۔ آخر میں کب تک مہمان رہوں گی؟ ساحرہ پریشان ہو کر بولی۔ جب تک آپ کا دل چاہے۔ جس روز آپ نے اپنے گھر جانا ہو مجھے بتائیے گا ضرور۔ میں ان لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہیرا مل جائے تو اسے مٹی میں نہیں رلانا چاہیے کہ ہیرے سڑکوں پر پڑے نہیں مل جاتے۔ میں آپ کے شوہر سے یہ کہنے کی ضرور جسارت کروں گا کہ محبت کرو تو چھت مضبوط دو۔ ساحرہ، آپ کو کچھ شرائط کے ساتھ ہی رخصت کروں گا۔ شرائط کے ساتھ کیا زندگی سہل ہو جاتی ہے؟ ساحرہ نے عارف کو دیکھا، وہ کچھ بول ہی نہیں سکا اور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر ساحرہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی رات گزر گئی ہے، آپ کو نیند آ رہی ہوگی، جائیں سو جائیں، شب بخیر۔ ساحرہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شب بخیر۔ عارف نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ایک طویل سانس لیا۔ نیند؟ وہ ہنسا۔ نیند تو عرصہ ہوا ساحرہ جی، ان آنکھوں سے اڑی بے خوابیاں ان آنکھوں کی مہمان رہی تھیں، اور اب 1.5 ماہ سے ان آنکھوں کو بے خواب ہونے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہی احساس مجھے کچوکے دیتا ہے کہ آج تک ہمیشہ مجھے دوسرے کی چیز ہی پسند کیوں آتی ہے، اور میں اپنے ضمیر کی آواز سے پریشان ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ قصور میرا نہیں ہوتا، مگر ضمیر مجھے ہی مجرم بنا کر کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے اور ایسے تاک کر نشانے لگاتا ہے کہ میری روح تک میں شگاف پڑ جاتے ہیں، اور روح کے زخم بڑے کاری ہوتے ہیں جو کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ ہزاروں خواہشیں اور امنگیں دل میں جنم لیتی ہیں، اور جب پوری نہیں ہوتی تو ناکامی کا انمٹ احساس دل میں دماغ کی صورت میں چھوڑ جاتی ہیں۔ اور یہی کچھ سوچتا ہوا عارف اسد اپنے کمرے میں آ گیا۔ سگریٹ کا طویل کش لینے کے بعد اس کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے حماد احمد نے کونیاں ٹیبل پر ٹکا لی اور سامنے بیٹھے عادل سے کہنے لگا، کہاں گئی ہے سارو؟ پتہ نہیں، زمین نگل گئی یا آسمان۔ ایک تو ان پیروں نے ہمیں کنفیوز کر رکھا ہے، کوئی کہتا ہے وہ مغرب کی طرف ہے، کسی کا خیال ہے مشرقی سمت ہے، ایک کہتا ہے لاہور میں ہے، دوسرے کی فال بتاتی ہے صحرا کی طرف رہ رہی ہے۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ عادل پیشانی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہہ رہا تھا، واقعی سچ تو یہ تھا کہ ان دونوں نے لاہور کا کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا تھا، کتنی ہی رقم خرچ کی تھی ان تعویذوں پر، حتیٰ کہ دونوں جنگ بھی گئے تھے،
جہاں ایک پیر کی بڑی شہرت تھی مگر کام تو نہ ہوا تھا۔ ساحرہ کا پتہ تو درکنار اس کی خوشبو بھی نہ پا سکے تھے۔ داتا صاحب کے دربار پر تم 5 جمعرات دیا تو جلاؤ، کہتے ہیں مراد پوری ہو جاتی ہے۔ میں وہاں منت تو مان آیا ہوں۔ حماد طویل سانس لے کر کہا، اب ہمیں تعویذوں والا چکر چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسے یار ہے کتنی عجیب بات کہ کبھی ان چیزوں پر اعتقاد نہ کرتے ہوئے بھی مشکل کے وقت ذرے پر بھی اعتبار کرنا پڑتا ہے، اور ہم بھی۔ عادل نے مسکرا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اصل میں عادل روشنی کی کرن گپ اندھیرے میں کہیں بھی نظر آئے تو انسان اسی طرف لپکتا ہے، اور کوئی بات نہیں۔ یوں بھی ابھی حماد احمد کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ انٹر کام کی بیل بج اٹھی۔ ہیلو، حماد احمد نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں اپنی بھاری آواز میں کہا، بیچ دو۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ کوئی میجر شاہ نواز مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، حماد احمد نے عادل کو بتایا۔ کون ہے؟ عادل کی لہجے میں حیرت ابھر آئی۔ آج پہلی بار نام سنا ہے۔ حماد احمد پرسوچ لہجے میں بولے، شاید ساروں کا کوئی عطا پتہ لایا ہو۔ عادل نے امید کا دامن تھاما۔ السلام علیکم۔ بھاری اور ایک دم چھا جانے والی آواز دونوں نے سنی تھی۔ شاہ نواز مسکراتا ہوا آگے بڑھا تو حماد احمد بھی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ان کے گلے مل رہا تھا، اور حماد حیران و پریشان سے کھڑے تھے۔ پھر اس نے عادل سے مصافحہ کیا۔ تشریف رکھیے، حماد احمد نے کہا۔ شکریہ۔ شانو عادل کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے عادل اور حماد احمد کے چہرے پر کھنڈی پریشانی صاف محسوس کر لی تھی، تبھی تو مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، حماد۔ شاہ نواز نے نہایت بے تکلفی سے انہیں پکارا، جیسے کہ برسوں کی جان پہچان ہو۔ شاہ نواز کی بے تکلفی پر وہ دونوں حیران ششدر تھے، اور شاہ نواز نے انہیں حیرت کے بحر سے نکالنے کے لیے کہا، میں شاہ نواز رحمان ہوں، ساحرہ کا بڑا بھائی شانو۔ یقیناً آپ کے لیے میرا نام نیا نہ ہوگا، حماد۔ اس نے حماد کی آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اوہ، تو آپ شانو ہیں؟ حماد مسکرائے۔ بھئی بہت ذکر ہوتا رہا ہے میرے گھر میں آپ کا۔ ساروں کو اگر اس کائنات میں کسی شخص سے بے حد محبت تھی تو وہ آپ تھے۔ ہر بہن کو بائی سے محبت ہوتی ہے، مگر حماد، کچھ لوگوں کی محبت اتنی زور آور ہوتی ہے کہ اس محبت کے ریلے میں پچھلی ساری محبتیں بہہ جاتی ہیں۔ بس وہی محبت دین ایمان بن جاتی ہے۔ میں سارا سے ملنا چاہتا ہوں، شاہ نواز نے کہا تو حماد احمد کو لگا پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں پریشانی کے عکس لہرانے لگے۔ عادل نے جلدی سے بات کو سہارا دیا، ساحرہ بہن تو کل ہی مظفر گڑھ گئی ہیں۔ کیوں؟ شانو کے لہجے میں حیرت اود آئی۔ حماد کی پھپھی بہت چاہتی ہیں انہیں، بس کبھی بلوا لیتی ہیں تو کل ہی حماد انہیں چھوڑ کر آیا ہے۔ عادل نے فوراً بات سنبھال لی، ہاں کل ہی۔ حماد احمد کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، واپسی کب تک ہوگی؟ شاہ نواز کا کھلا کھلا چہرہ بجھ گیا۔ یہ تو پھپھی جی پر منحصر ہے کہ کب تک بھیجے۔ حماد اب سنبھل گئے تھے۔ پچھلی بار جب سارو بہن گئی تھی تو تقریباً 4 ماہ رہ کر آئی تھی، ہے نا حماد؟ عادل نے تصدیق لیے حماد احمد کو دیکھا۔ ہاں، پھپھی کی بات ہم ٹال نہیں سکتے نا۔ حماد احمد جلدی سے بولے، آپ بتائیں، چائے یا ٹھنڈا؟ کچھ بھی نہیں، شانو نے آہستہ سے کہا۔ پہلی بار آپ آئے ہیں شانو بھائی، تو بھلا میں آپ کی خدمت بھی نہ کروں؟ حماد احمد نے بیل بجا دی۔ چپراسی کے آنے پر بولے، کولڈ ڈرنک لاؤ؟ تو اس کا مطلب ہے ابھی سارا سے ملنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی؟ شاہ نواز کے لب آہستہ آہستہ ہلے۔ آپ کہیں تو بلوا لوں گا۔ کہنے کو تو حماد احمد نے کہہ دیا، مگر ان کا اندر کلا بازیاں کھانے لگا۔ اگر شاہ نواز نے کہہ دیا بلوا لو تو کیا ہوگا؟ مگر خدا نے ان کی لاج رکھ لی۔ شانو کہہ رہا تھا، رہنے دو، جب آئے گی تو مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے اپنا کارڈ حماد احمد کو دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شانو بھائی، ایسے بھلا آپ کیسے جائیں گے؟ گھر چلیں میرے ساتھ۔ حماد احمد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں حماد، بہنیں ہوں تو پھر ان کے گھر جانا چاہیے۔ میں ضرور آؤں گا تمہارے گھر، اور اگر میں چاہتا تو سیدھا تمہارے گھر ہی جاتا، مگر میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا، اپنی بہن کا انتخاب دیکھنا چاہتا تھا اور اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔
کیسا اندازہ؟ حماد نے پوچھا۔ یہی کہ میری بہن تمہارے ساتھ خوش ہے، اسے تمہارے خاندان نے قبول کیا ہے کہ نہیں، اور اب میں مطمئن ہوں کہ اسے تمہاری محبت کے ساتھ گھر والوں کی محبت بھی ملی ہے۔ شاہ نواز ان کی اور ان کے خاندان کی تعریفیں کر رہا تھا اور حماد احمد خان شرم سے گڑے جا رہے تھے۔ خیالات کے ناگ انہیں ڈسنے لگے۔ کاش اسے میری محبت کے ساتھ ساتھ خاندان کی محبت بھی ملتی۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں شانو بھائی کہ اسے میرے باپ کی نفرت نے ڈس لیا ہے۔ وہ میری نظروں سے اس طرح چھپ گئی ہے کہ نظر ہی نہیں آتی۔ آپ کو حماد کا پتہ کیسے چلا؟ عادل شاہ نواز سے پوچھ رہا تھا۔ گمنام شخص تو نہیں ہے حماد؟ یوں بھی ابا جی کو معلوم ہے کہاں رہتے ہیں، کہاں جاب کرتے ہیں۔ شاہ نواز نے گولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے کہا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ وہ نانا بن گئے ہیں؟ عادل نے پوچھا۔ نہیں تو کیا؟ وہ سہمی ہوئی چڑیا بھیگی آنکھوں والی سارو ماں بن گئی ہے۔ مارے خوشی اور حیرت کے شانو کی آواز ہی نہ نکلی تھی۔ جی، اور بہت پیاری ہے اس کی بیٹی، حماد احمد نے کہا تو شانو عجیب سے لہجے میں بولا، حماد اب تو اسے بلوا ہی لو۔ یہ احساس کتنا خوشکن ہے کہ میں ماموں بن گیا ہوں۔ لیکن نہیں، شانو کا لہجہ دھیما پڑ گیا، اب اس پر ہم سے زیادہ تمہارا اور تمہارے خاندان کا حق ہے۔ خدا اسے خوش رکھے۔ آپ گھر چلیں نا؟ حماد احمد نے پھر انہیں گھر چلنے کی آفر کی۔ نہیں، سارو آ جائے گی تب آؤں گا، البتہ تم کس روز آؤ نا میرے گھر۔ شانو نے محبت سے کہا۔ آپ کے ابا جی اور اماں کو اعتراض تو نہ ہوگا؟ حماد احمد نے پوچھا۔ ہونا نہیں چاہیے کہ وہ میرا گھر ہے، اور ابا جی کو جو زخم سارو نے لگایا ہے اسی لیے وہ اس سے ملنا نہیں چاہتے، مگر وہ میری بہن ہے، اور جن حالات میں اس نے یہ قدم اٹھایا ہے میں اس کی حمایت نہیں کرتا۔ لیکن حماد، تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اس نے جو کیا اچھا کیا، لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اسے اگر کوئی فلرٹ بندہ مل جاتا تو کیا ہوتا، کہ وہ تو بہت معصوم تھی، زمانے کے سرد گرم سے نا آشنا، اور ایسے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ شاید قدرت اس پر مہربان تھی کہ تم جیسا شخص اسے مل گیا۔ شاہ نواز کا رواں رواں خوش نظر آ رہا تھا، اور حماد احمد کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا معاملہ تھا۔ وہ شانو سے بار بار نظریں چرا رہے تھے۔ اب مجھے اجازت دو، وقت ملے تو ضرور آنا۔ شاہ نواز نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ ہی آتے جاتے رہیے گا۔ گھر آنے کے لیے تو آپ کی شرط ہے کہ ساحرہ ہوگی تو آپ آئیں گے، یہاں آنے کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے نا؟ حماد احمد کے لہجے میں بے شمار گلاوٹیں تھیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آؤں گا، شاہ نواز نے کہا۔ پھر اس کے منع کرنے کے باوجود حماد احمد اور عادل اسے باہر تک چھوڑنے آئے تھے، اور جب شاہ نواز چلا گیا تو حماد احمد کو لگا کہ جیسے ان کی ہمت کی دیوار میں شگاف پڑ گیا ہے۔ وہ اپنے آفس میں آئے اور ریوالونگ چیئر پر ڈھہ گئے۔ لگ رہا تھا جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آئے ہوں۔ عادل نے جلدی سے کولر میں سے ٹھنڈا پانی گلاس میں انڈیلا اور حماد احمد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حماد احمد نے جلدی سے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا اور بے قرار ہو کر بولے، عادل کیا ہوگا؟ میری مانو تو خود کو ذہنی دباؤ سے نکالو، اللہ چنگا کرے گا، تم بھروسہ رکھو اس ذات مطلق پر۔ ایسا کریں کہ اخبار میں، حماد نے کہنا چاہا۔ پاگل ہوئے ہو؟ تمہاری تو عقل ہی خبت ہو گئی ہے۔ میجر شاہ نواز اور اس کے علاوہ تمہارے بھائیوں اور بھابھیوں کو بھی پتہ چل جائے گا، پھر تمہارا حلقہ احباب بھی ہے۔ عادل میں پاگل ہو جاؤں گا۔ حماد احمد کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے۔ میں کیا جواب دوں گا شاہ نواز کو؟ آخر کب تک یہ جھوٹ نبھے گا؟ تم خود سوچو عادل، میں ایسے بھنور میں پھنس گیا ہوں کہ مجھے ساحل نظر نہیں آتا، میں ڈوب رہا ہوں عادل۔ حماد احمد نے اپنے ہونٹ بری طرح دانتوں سے کچل ڈالے۔ کوئی نشان ہو تو تلاش کرنا بہت آسان تھا۔ تم حوصلہ مت چھوڑو حماد۔ کیسے نہ چھوڑوں حوصلہ؟ کہیں بھی تو امید کا جگنو ٹمٹماتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تم نہیں جانتے عادل، حماد احمد نے میز کی سطح ناخن سے کھرچتے ہوئے کہا۔ یار، میں تمہارے دکھ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم اس دکھ کو تنہا ہی جھیل رہے ہو۔ میرے عزیز، کہنے کی بات تو نہیں، مگر جس عذاب مسلسل سے تم گزر رہے ہو وہی میری روح کا بھی عذاب بنا ہوا ہے۔ سچ کہتے ہو کہ امید کا جگنو کہیں بھی ٹمٹماتا ہوا نظر نہیں آتا۔ عادل نے کوہنیاں میز پر ٹکا کر
اپنا چکراتا ہوا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور سر جھکائے جھکائے بولا، تم کچھ دنوں کے لیے مری یا سوات چلے جاؤ، شاید دل بہل جائے۔ دل کہیں بھی نہیں بہلے گا عادل، تم جانتے ہو میری ذہنی کیفیت ایسی نہیں کہ میں آفس میں آؤں، مگر میں کس لیے آتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ شاید کوئی اور خط ساحرہ لکھ دے، شاید فون کر دے۔ سارا دن میں اس کے خط اور فون کا انتظار کرنے میں گزار دیتا ہوں۔ میرا ہر دن آس کا سورج لے کر طلوع ہوتا ہے اور نراش کی فنا گاہوں میں غروب ہو جاتا ہے۔ حماد کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے اور عادل نمناک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا ٹوٹ گیا تھا ان کا دوست، اور اسے توڑنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا۔ عادل کے دل میں پہلی بار میاں جی کی طرف سے نفرت کی لہر ابھری جو اس کے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔